अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन व ताहिरीन व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल फ़ी शान हबीबिहिल करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिन अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदन सरमदा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल व करम और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाले पाक का तसद्दुक़, जिनकी बरकतों और इनायतों से हम तमाम जुमअतुल मुबारका के मौके पर दीन की अहम बातें सुनने और सुनाने के शर्फ से बहरामंद हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की इज्तिमाई काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और पूरे आलम इस्लाम को जुमा की बरकतें और रहमतें अता फ़रमाए। खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम की एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा आज के खिताब के मौजू के ज़िमन में मुंतखब की गई है। उस पर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। हालात हम सब के पेश नज़र हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस से पूरा आलम इंसानियत लर्ज़ा बरंदाम है। वतन अज़ीज़ में ये मर्ज़ बड़ी तेज़ी के साथ फैलता चला जा रहा है और बड़ी तादाद में अमवात भी वाक़े हो रही हैं। ऐसे पुरफितन दौर में, पुरआशूब दौर में, इज़्तिरारी कैफियत के दौर में यकीनन पूरे आलम इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इंसानियत की अजीम खिदमत के जज्बे के तईं बहुत सारे ज़िम्मेदारान गरीब मरीज़ों की अयादत में, उनकी तिब्बी खिदमात और सहूलियात पहुँचाने में लगे हुए हैं। बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत ये काम बहुत बड़े पैमाने पे अंजाम पा रहा है। अल्लाह ताला फ़ज़ल फ़रमाए, करम फ़रमाए, अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से पूरे आलम इंसानियत पर करम फ़रमाए और जल्द इस मर्ज़ का ख़ात्मा फरमा दे, आमीन। ऐसे आजमाइश के दौर में नए नए फितने भी सर उठा रहे हैं और नए नए फितनों में जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा फितना जो इस वक्त पूरी दुनिया में काम कर रहा है वो नफ़रत को पैदा करने वाला फितना, दुश्मनी पैदा करने वाला फितना,
ایک دوسرے کے درمیان دوری پیدا کرنے والا فتنہ، بہت بڑے پیمانے پر تعصب، تنگ نظری کا، فرقہ پرستی کا فتنہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ چند دن قبل بنگلور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کا ایک روح فرسا اور جگر سوختہ واقعہ پیش آیا۔ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی، یا قرآن مجید کی شان میں گستاخی و بے ادبی، یا دین اسلام کو بدنام کرنے کی سازش، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 14 صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر عصر میں اس طرح کے فتنے سر اٹھاتے رہے ہیں۔ ایسے فتنوں کے سد باب کے لیے ہمیشہ فرزندان توحید، شمع رسالت کے پروانے، غلامان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفارہ ہوئے ہیں۔ بڑی سنجیدگی، بڑی متانت کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایسے فتنوں کے خاتمے کے لیے پیش قدمی کی گئی ہے۔ یہ سلسلہ دونوں جانب سے چلا ہے، فتنے سر اٹھاتے گئے ہیں، اور فرزندان توحید ایسے فتنوں کے خاتمے کے لیے فعال اور متحرک بھی نظر آئی ہے۔ بدقسمتی سے کبھی کبھار ہوتا ایسے ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی جب کسی فرقہ پرست کی جانب سے کی جاتی ہے، دشمن دین اسلام کی جانب سے کی جاتی ہے، قانونی چارہ جوئی کے ساتھ ساتھ، پرامن احتجاج کے ساتھ ساتھ، میں نے ایک لفظ استعمال کیا، بدقسمتی سے تشدد بھی پھوٹ پڑتا ہے، اور وہ تشدد فرقہ پرستی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس تشدد کی وجہ سے پورا دین اسلام، پورا مذہب، پورے مسلمان بدنام کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس پر بھی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اس دوران بنگلور میں جو کچھ ہوا، جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے ہم نے اس کی پرزور مذمت کی۔ ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کیا کہ جس شخص نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی ہے، اس نے بہت بڑی خطا کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، اس ظالم کو کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے۔ دوسری جانب تشدد پھوٹ پڑا، فائرنگ ہوئی، 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ کئی گاڑیاں نظر آتش کی گئیں، مکانات نظر آتش کیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کے لیے، بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، رحمت کاملہ بنا کر بھیجے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی رائی کے دانے کے برابر کوئی مسلمان، سچا پکا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا جذبہ ایمان، ہم اس کے جذبہ ایمان کو سلام کرتے ہیں۔ جو نوجوان جام شہادت نوش کر گئے، ہم ان کی شہادت کو سلام کرتے ہیں، مگر ہمیں ہندوستان جیسے ملک میں، جہاں اس وقت تعصب، تنگ نظری، فرقہ پرستی عروج پر ہے، ایسے ملک میں، ایسے حالات میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، ہوش سے کام لیں، حکمت سے کام لیں۔ صرف اسی مسئلے میں نہیں، بلکہ تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کا حل تشدد نہیں ہے۔ میرا پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں
مگر خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، خمیازہ پورے مذہب کے ماننے والوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی کمزور یا اتنی سستی یا اتنی معمولی نہیں ہے کہ کوئی بدبخت حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرے تو حضور کی شان گھٹے گی، قطعی طور پر نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو تو اللہ نے بلند فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی سند اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا خطبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری جانب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، قانون کے دائرے میں رہ کر اس گستاخ اور بے ادب کے خلاف ہم آپ جو کچھ کارروائی کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ہندوستان جیسے ملک میں ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ایک سیکولر کنٹری میں ہیں، اور اس وقت حالات آپ کے اپنے پیش نظر ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم کس کربناک دور سے اس ملک میں گزر رہے ہیں۔ چند کلمات گزارش کے طور پر میں عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ کہنا کہیں سے درست نہیں ہے کہ علماء کرام نے مذمت میں یا تردیدی بیان میں نرمی اختیار کی ہے، قطعی طور پر نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر، آپ کی عزت پر تنویر ہاشمی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی ہزاروں جانیں بھی عطا فرمائے تو ایک ایک جان کو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر قربان کر دوں۔ یہ جذبہ میرا صرف اپنا نہیں، یہ تمام علماء کا، تمام اہل ایمان کا جذبہ ہے۔ قطعی طور پر کہیں سے کسی نے نرمی اختیار نہیں کی، نہ ہی نرمی اختیار کرنے میں بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ حضور علیہ السلام کا معاملہ، حضور علیہ السلام کے ناموس کا معاملہ ہے، کون مسلمان ہوگا جو اس میں نرمی اختیار کرے گا؟ ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا اللہ اور اس کے رسول گواہ ہیں، ہم نے کیا، علماء کرام کر رہے، مسلسل مطلب کی کوششیں جاری ہے، مگر تنقید کرنے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ہندوستان جیسے ملک میں ہیں۔ واٹس ایپ پہ ایک میسج ڈال کر کے گزر جانا، فیس بک پہ کمنٹ کر دینا بہت آسان ہے، عملی طور پر جناب والا ان تمام معاملات کو جھیلنا، ان تمام معاملات کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا دشوار ہے، وہ تو میدان عمل میں جو سرگرم ہیں اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت یہ حادثہ بنگلور میں پیش آیا، 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ 3 نوجوان جو شہید ہو گئے وہ گھر میں اکیلے کمانے والے تھے، محنت مزدوری کر کے جن کا گھر چلا کرتا تھا، پورا گھر، پوری فیملی اسی نوجوان پہ ڈیپینڈ تھی۔ ایسے 3 گھر کے نوجوان جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ کمنٹ کر دینا بہت آسان ہے، جی کمنٹ کر دینا بہت آسان ہے، عملی طور پر ان امور کا اگر جائزہ لینا چاہیے تو جائزہ لے کر کے دیکھیے گا کہ کتنے بڑے چیلنجز ہیں۔ جو نوجوان شہید ہوئے، آج ان کے گھر میں کیا حال ہے، ان کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کی بیوی بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی، یہ بھی ہم دیکھیں۔ یقیناً اللہ نے انہیں شہادت کا مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں تشدد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟
کیا ہمیں اس راہ پہ چل پڑنا چاہیے تھا؟ قانون کو ہاتھ میں لینا، قانون کے دائرے سے باہر جانا، یہ کیا درست ہے؟ ان تمام سوالات کے ہمیں جوابات تلاشنے ہوں گے۔ اس ایک ایشو کی وجہ سے پورے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی ہے، پورے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ جناب والا، میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہمیں ایسے حالات میں ہوش سے کام لینا ہے، حکمت سے کام لینا ہے، متانت اور سنجیدگی سے کام لینا ہے۔ علماء کرام کی سرپرستی حاصل ہونی چاہیے، مشورہ ہونا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جذبات اپنی جگہ برحق ہیں، ہم ان جذبات کو سراہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کی پذیرائی کرتے ہیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان جیسے ملک میں ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا چاہیے، سوچ سمجھ کر کے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، انوسینٹ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، بڑی تعداد میں اس پورے علاقے کے رہنے بسنے والے اہل ایمان پریشان ہیں۔ میں اسے کہنا چاہوں گا کہ کسی بدبخت نے اس طرح کی گستاخی بے ادبی کی تو اسے کمیونل رنگ نہ دیا جائے، اسے فرقہ پرستی کا رنگ نہ دیا جائے۔ اس طرح کے پوسٹ اکثر آتے رہتے ہیں، لوگ پوسٹ کرتے رہتے ہیں، فیک پوسٹ بھی آتے رہتے ہیں، صحیح پوسٹ، غلط پوسٹ، یہ سارا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کا بازار، بدتمیزی کا بازار گرم ہے۔ ہم لوگ اسی میں الجھ کر کے رہیں گے؟ جناب والا، ایسی حرکتوں کا قانون کے دائرے میں رہ کر کے جواب دینا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، اور ایسے حالات، اس طرح کے حالات خدا نہ کرے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے دور میں پیدا ہوتے رہیں، تو میری سب سے گزارش ہے کہ علماء کرام کی، اکابر کی سرپرستی میں ان کے مشورے کے ساتھ آگے بڑھیں، مشورے کے بغیر کوئی قدم آگے نہ بڑھائیں۔ میں بڑی محبت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، امید کے توجہ کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جس بھونڈے قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے، جناب والا قرآن مجید پڑھیے، اس طرح کے بھونڈے قسم کے الفاظ آج سے 1400 سال پہلے بھی حضور کی شان میں گستاخی بے ادبی کرنے کے لیے کفار مشرکین استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تمام باتوں کا، ان تمام اعتراضات کا اور حضور کی شان میں کی جانے والی ان تمام گستاخیوں کا رد بلیغ فرمایا ہے۔ سورۃ قلم اٹھا کر کے پڑھ لیجئے گا، ساری تفصیلات سورۃ قلم میں موجود ہے۔ ولید ابن مغیرہ کے تعلق سے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فیصلہ سنا دیا ہے، وہ فیصلہ موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب بھی، جس وقت بھی گستاخی کی گئی ہے، اہل ایمان اس کی پرزور مخالفت کرتے رہے ہیں اور صبح قیامت تک مخالفت کرتے رہیں گے، مگر ہمیں حالات کو سمجھنا چاہیے، حالات کے تقاضوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے، حالات کس قدر پراگندہ ہیں ہمیں یہ جاننا چاہیے، ہمارے اپنے پیش نظر یہ سارے امور ہمیشہ ہونے چاہیے۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ نوجوان اپنے طور پر ان تمام معاملات میں توجہ بھی کریں، غور بھی کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق جو بےہودہ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ الفاظ میں نہیں دہرانا چاہتا ہوں، مگر آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا، رخصتی ہوئی، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ام المومنین کی عمر مبارک اس وقت 9 سال کی تھی۔ یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ 9 سال کی عمر میں حضور نے ام المومنین سے کیسے نکاح فرمایا۔ عموماً خیال ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ 9 سال کی بچی ہوگی، وہ نابالغہ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ جناب والا، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ عرب دنیا کی فضا کا، وہاں کے ماحول کا، وہاں کے ایٹماسفیئر کا، وہاں کی جو بایولوجیکل کنڈیشن ہے اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں 8-9 سال 10 سال کی بچیاں ہمارے یہاں کی 18-20 سال کی بچیوں کے برابر ان کی اپنی گروتھ ہوتی ہے۔ ہر ایک ملک کے موسم کا، ہر ایک ملک کے ماحول کا اثر الگ ہوتا ہے۔ عرب میں بالخصوص 9 سال کی بچی، اسے بچی کہا جائے، 9 سال میں بچی بالغ ہو جاتی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابالغہ سے نہیں بلکہ ایک بالغہ لڑکی سے شادی فرمائی، نکاح فرمایا۔ یہ بہت ہی کم لوگ اپنے طور پر جانتے ہیں، یہ ساری سچائی گراس روٹ لیول کی، اسے اچھی طرح سے ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب اس حقیقت کو جانے بغیر ظاہر سی بات ہے کہ فرقہ پرستی اس قدر عروج پر ہے، اس قدر ماحول کو پراگندہ کیا گیا ہے، زہر آلود کیا گیا ہے، نفرتوں کا ماحول، نفرتوں کا بازار اتنا گرم ہے کہ قدم قدم پہ غلط فہمی۔ تو 1400 سال کے پہلے کے اس مسئلے کو آج کوئی اٹھا کر کے تنقید کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پر تو اس طرح کے معاملات پر کئی مرتبہ حضور کی شان میں بےہودہ قسم کے لوگوں نے گستاخی کی ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ ایک تو ان لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہماری آپ کی کاوشیں ہونی چاہیے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں، صرف حضور علیہ السلام کی سیرت پاک پر حملہ نہیں بلکہ قرآن مجید پر حملہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر حملہ ہوتا ہے، اللہ کے پسندیدہ دین اسلام پر حملہ ہوتا ہے۔ کیسی بےہودہ قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، مگر تمام سامعین سے میری گزارش ہے کہ اچھی طرح سے سن لیجئے گا۔ اسلام دشمن عناصر کی جانب سے ام المومنین کے حوالے سے جو الزام لگایا جاتا ہے، یہ الزام سراسر غلط، بےہودہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، اس میں قطعی کہیں سے کوئی سچائی نہیں ہے۔ یقیناً عمر مبارک آپ کی 9 سال کی تھی، اور 9 سال میں وہاں بچیاں بالغ بھی ہو جاتی ہیں، شادی کے لائق بھی ہو جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہاں کا اپنا موسم، وہاں کا اپنا بایولوجیکل انداز، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت پر لاکھوں سلام، حضور علیہ السلام کی سیرت پاک پر لاکھوں سلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے عادات اور آپ کے انداز پر لاکھوں سلام۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے گستاخی اور بے ادبی کی ہے وہ کیفر کردار کو ضرور پہنچے گا۔ اس ملک کا قانون اسے جو سزا دے نہ دے وہ ایک الگ سے مسئلہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبخت کو بہت بڑی سزا دے گا، بہت بڑی سزا دے گا۔ جناب والا، اسی بات کو لے کر کے یعنی بحثیں چھڑ گئی، میڈیا پر ڈیبیٹ ہونے لگے، وہی بال کی کھال نکالی جاتی ہے، بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے، رائی کو پہاڑ بنایا جاتا ہے۔ بہانہ مل گیا اور اس بہانے کو مدعا بنا کر کے، ویسے بھی مسلمان موضوع بحث بنے ہی رہتے ہیں، اگر کسی کے پاس موضوع نہیں ہے تو وہ موضوع مسلمان کے طور پر کہیں نہ کہیں سے ادھر سے آ جاتا ہے، اور موضوع بحث کیا کیا جائے۔ ایسے حالات میں بحیثیت خیر امت، بحیثیت مسلمان، ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے، ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے۔
فوراً بات کیا کہی گئی؟ دیکھیے صاحب، یہ مسلمان قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، دنگا فساد کراتے ہیں، یہ دنگائی ہیں، یہ بلوائی ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ جبکہ مسلمان یا مومن سلامتی اور امن سے بنے ہیں۔ اسلام مذہب امن و امان ہے، سلامتی والا مذہب، امن والا مذہب۔ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان، دوسرا انسان محفوظ رہے، جس کے پاس سلامتی ہو، جس کے پاس امن ہو، وہی مسلمان ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ تشدد کو ہمارے ساتھ جوڑا گیا، اور بسا اوقات ہم لوگوں نے بھی حماقت کی ہے، آ بیل مجھے مار، آ بیل مجھے مار والا معاملہ ہوا ہے۔ ہوش سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت تمام بنا کر کے بھیجے گئے۔ سورۃ انبیاء کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سارے عالمین کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے، رحمت تمام بنا کر۔ حضور علیہ السلام کی شان رحمت پڑھیے، مطالعہ کیجئے قرآن مجید کا، احادیث کا، حضور کی سیرت کا، اس سے سبق حاصل کیجئے، پیغام حاصل کیجئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب کے جس ماحول میں دعوت اسلام کے لیے آگے بڑھے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ماحول، وہ مکی دور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دعوت دین اسلام کے لیے، صحابہ کے لیے، آپ کے غلاموں کے لیے کس قدر آزمائش کا دور تھا، کس قدر آزمائش کا دور تھا۔ دعوت دین کی خاطر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کی۔ اللہ اکبر۔ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا گیا، تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ حوالے جات غلط طور پر کوڈ کرتے ہیں کہ پھر جنگ بدر کیوں ہوئی، جنگ احد کیوں ہوئی، جنگ خندق کیوں ہوئی، جنگ خیبر کیوں ہوئی۔ تو جناب والا آپ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کسی بھی جنگ کا آغاز حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی، صحابہ نے تلوار اٹھائی ظلم کرنے کے لیے نہیں، ظلم کے خلاف۔ کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کی حضور علیہ السلام نے، حضور کے اہل بیت نے، حضور کے صحابہ نے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تشدد کا جواب تشدد سے نہیں بلکہ سیرت پڑھیے تو پتا چلے گا کہ گالیاں دینے والوں کو، پتھر پھینکنے والوں کو، جان کے دشمنوں کو، جانور کی اوجڑی بدن پہ ڈالنے والوں کو، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو، حضور علیہ السلام کو لہو لہان کرنے والوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا ہے، دعاؤں سے، دعاؤں سے نوازا ہے، دعاؤں سے۔ تاریخ لکھنے والے اہل ایمان تو بہت، وہ تو ایک طرف رکھیے، غیر مسلم جو انصاف پسند ہے، منصفانہ جن کا قلم ہے، ایسے لوگوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت پر جب قلم اٹھایا اور حضور علیہ السلام کے ان اوصاف کو بیان کرنے لگے تو ان کا قلم وہاں رک گیا۔ حضور کی شان میں کیا الفاظ استعمال کیے جائیں۔ جی یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر، اللہ کے ملک میں ایسی کوئی ہستی نہ حضور سے پہلے پیدا ہوئی، نہ حضور کے بعد صبح قیامت تک کوئی پیدا ہوگی
جو گالیاں دینے والوں کو دعاؤں سے نوازے، جو پتھر برسانے والوں کو دعاؤں سے نوازے، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے دعائیں کرے۔ اللہ اکبر، ایسی کوئی ہستی اس سے پہلے نہیں گزری، نہ صبح قیامت تک کوئی آئے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ ایک موقع پر مکہ مکرمہ میں جب آپ کے گلے میں رسی ڈالی گئی، جانور کی اوجڑی آپ کے بدن پر حالت نماز میں ڈالی گئی، آپ کو گھسیٹا جانے لگا، جس سے آپ علیہ السلام کو شدید تکلیف ہونے لگی۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ان دشمنوں کے لیے بد دعا کریں، یہ آپ کے جان کے دشمن ہیں، ان کے لیے حضور بد دعا کریں، بد دعا۔ حضور علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ جواب دیا تھا کہ میں رحمت تمام بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں میرے دشمنوں کے لیے ہلاکت کی بد دعا نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے یہ عظیم سبق ہمیں مکی دور میں، مکی زندگی میں عطا فرمایا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے ایسے ہی حالات بنائے جا رہے ہیں، مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو پروک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایشو لا کر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کر کے فرقہ پرستی کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی طے کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ امید کے توجہ کے ساتھ آپ مجھے سن رہے ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت تمام بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، اور آپ نے صرف محبت کا پیغام دیا، نفرت کا نہیں۔ آپ نے یہی پیغام اپنی سیرت پاک کے ذریعہ سے دیا کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ آپ غور کریں، توجہ کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعہ، اپنے بہترین اخلاق کے ذریعہ دعوت دین کو آگے بڑھایا، دعوت اسلام کو آگے بڑھایا، اور لوگ جوگ در جوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ تو ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے، آپ کے عادات اخلاق کے حوالے سے کیا صبر نہیں کر سکتے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قانونی کے دائرے میں رہ کر قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے، سخت سے سخت طور پر اقدام ہونا چاہیے، مگر قانون کے دائرے میں رہ کر، ہندوستان جیسے ملک میں ہم آپ رہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قوت برداشت کے حوالے سے بھی زبردست مظاہرہ فرمایا، اور حضور کی قوت برداشت کیا کہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف عظیم بدرجہ اتم آپ کو عطا فرمایا تھا، بدرجہ اتم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایسے حالات کا مقابلہ کیا، اللہ کا حکم ہوا، آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ فرمایا۔ بڑی تعداد میں یہود رہتے تھے مدینہ میں، بہت اسٹرانگ تھے، کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا۔ حضور علیہ السلام نے معاہدہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
دوسرے مذاہب کے احترام کے تعلق سے ایمان والوں کو رہنما خطوط عطا فرمائے. آپ پڑھیے، مطالعہ کیجیے. اسلام دین برحق ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت تمام ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو، اسلام سے وابستہ رہنے والوں کو یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم کسی بھی دوسرے مذہب کے رہنماؤں کے تعلق سے یا کسی دوسرے مذہب کے تعلق سے بد زبانی کریں. قطعی طور پر ہمارے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اسلام اسی لیے تو پھیلا ہے، اسی لیے تو اسلام پھولا ہے، اسی لیے تو اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں. اس کی خوبیاں جانیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا وہ دبائیں گے اتنا یہ پھیلے گا، اتنا یہ ابھرے گا. اور یہ جو کچھ ہوتا رہتا ہے نا سوشل میڈیا پر، اس پر کیا توجہ دی جائے. یہ حسد ہے، حسد ہے، جیلسی ہے. حسد کرنے والوں کو حسد کرنے دیجئے، جیلسی کرنے والوں کو جیلسی کرنے دیجئے. قانون کے دائرے میں رہ کر کے ان کے خلاف لڑائی لڑیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکتیں عطا فرمائی. دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی. یہ پھیل رہا تھا، پھیل رہا ہے، پھیلے گا دین اسلام. اس کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا. مگر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین اسلام ہو یا اس کے ماننے والے ہوں، تشدد کے راستے پر چلنے کی تعلیم ہمارا دین ہمیں نہیں دیتا ہے، قطعی طور پر نہیں دیتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے کہا، کہ دشمنوں کو بھی دعائیں دی، دشمنوں کو بھی دعائیں دی. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا اعتراف کرنے پر ہمیں ایسے ایسے گوشے ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں کہ ان گوشوں کو ہم پڑھیں، ان گوشوں پر ہم اپنی نظر رکھیں، ہم لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں. جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کیا شان ہے حضور علیہ السلام کی. جناب والا مکہ مکرمہ جب فتح ہوا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ ہزاروں صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حدود حرم میں داخل ہوئے. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، گردن مبارک آپ کی جھکی ہوئی تھی. کمال درجے کی عاجزی، انکساری کا اظہار تھا، کمال درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار. غرور تکبر کہیں نہیں. فاتحانہ شان کے ساتھ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اگر اس موقع پر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ تکبر غرور کا شکار ہوتا، مزاج الگ ہوتا، انداز الگ ہوتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمال درجے کی عاجزی انکساری کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. دشمنوں پر نظر پڑی، ایسے ایسے دشمن جنہوں نے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، اذیتیں پہنچائی تھیں. کیا کچھ کہا تھا حضور کے بارے میں، کیا کچھ کیا تھا حضور کے بارے میں، تاریخ کی، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، پڑھ لیجئے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا سب کو، بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیا، بڑے سے بڑے دشمن کو.
یقیناً اس موقع پر جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کرنے والے تھے، انہیں ان کے کیفر کردار تک بھی پہنچایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ عفو و درگزر کا حضور علیہ السلام کا انداز ہے نا، یہ انداز پوری دنیا میں دشمنوں کے دلوں میں بھی حضور کی محبت پیدا کر گیا۔ عفو و درگزر، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے محبت فرمائی، سب سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت فرمائی۔ آپ کا رحمت تمام ہونے کا حصہ بیٹیوں کو ملا۔ بیٹیوں کو بڑی ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، زندہ قبر میں دفنایا جاتا تھا۔ بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی بیٹیوں کے حوالے سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت کا حصہ بیٹیوں کو عطا فرمایا۔ بیٹیوں کی شان بلند ہوگی، آپ نے بیٹیوں سے بے پناہ پیار فرمایا، بیٹیوں کو سینے سے لگایا، بیٹیوں کے ماتھے پہ بوسہ دیا، چوما، اور بیٹیوں کی فضیلتیں بیان فرمائی، ان کے فضائل اور ان کی عظمتیں بیان فرمائی کہ جس کی ایک بیٹی ہو، جس کی دو بیٹیاں ہوں، جس کی دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں، حضور علیہ السلام نے ایسے ماں باپ کو جنت کی بشارت سناتے ہیں، جنت کی بشارت۔ حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادیوں سے محبت کر کے سارے زمانے والوں کو بتایا کہ بیٹیوں سے نفرت نہیں کی جاتی ہے، بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ بچوں کو آپ نے سینے سے لگایا، آپ نے نکاح فرمایا تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی بیوہ تھیں، آپ کی عمر مبارکہ 25 سال کی تھی۔ بیوہ کو جس معاشرے میں منحوس سمجھا جاتا تھا، ابھاگن سمجھا جاتا تھا، جس بیوہ کو لوگ غلط نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، معاشرے کے لیے ایک بوجھ سا بن جاتی تھی بیوہ، ایسے دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سے نکاح فرمایا، ایک ابھاگن کو سہاگن بنایا، سماج میں عزت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جلیل القدر پیغمبر محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت دیکھی۔ اور دوسری جانب دشمنوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ کیسا سلوک، کیسا آپ کا مزاج، کیسا آپ کا انداز، کیا آپ کی خاکساری، کیا آپ علیہ السلام کا تواضع انکساری، قربان جائے۔ جناب والا، یہ چند معروضات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ ان تمام امور پر آپ توجہ کریں گے اور آپ اچھی طرح سے جانیں گے، سمجھیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات امن و امان کا پیغام دیتی ہے، تشدد کا نہیں، امن و امان کا پیغام دیتی ہے، تشدد کا نہیں۔ تشدد کہیں سے روا نہیں ہے، تشدد کہیں سے جائز نہیں ہے۔ امید کہ آپ ان امور پر توجہ کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ قیام کے دوران کس طرح اپنے اخلاق مبارکہ سے لوگوں کا دل جیتا ہے، کس طرح مخالفین حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے بنے۔ آپ پڑھیے، پتہ چلے گا، آپ مطالعہ کیجئے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جتنی تعلیمات ہمیں آپ کو دی ہیں، جتنی تعلیمات حضور علیہ السلام نے ہمیں آپ کو عطا کی ہیں، ان تعلیمات پر ہمیں
عمل کرنا ہے، صبر اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور مشورے کے بغیر آگے نہیں بڑھنا ہے، مشورہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ سوشل میڈیا، کیوں اس کے پیچھے ہم اپنا سر خراب کیے ہوئے ہیں؟ اب کل کے دن اس طرح کی کوئی شرارت کرے گا کہ کسی غیر مسلم مذہبی رہنما کے بارے میں کوئی بےہودہ قسم کی ایک فیک آئی ڈی بنا کر کے اس طرح کے پوسٹ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر وائرل ہوں گے، جواب الجواب کا سلسلہ چلے گا، ایک گھر ہم نے جلایا 10 گھر وہ جلائیں گے، 3 ہمارے شہید ہو گئے، 10 ان کے شہید ہوں گے، 10 ہمارے شہید ہو گئے، 2 ان کے شہید ہوں گے۔ کیا یہی تماشا ہوتا رہے گا؟ جناب والا، اس کی ضرورت نہیں ہے، قطعی طور پر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نوجوان طبقے سے خاص طور پر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے فتنے کا شکار نہ بنے، سوشل میڈیا کے فتنے کا شکار نہ بنے۔ ہم جس دیش میں ہیں اس دیش کے حالات پر نظر رکھیں، اس دیش کے حالات پر نظر رکھیں۔ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ کیا کریں حضرت کی ہمارا نوجوان طبقہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایسے حالات میں یہ کہنا درست نظر آتا ہے، ہمارا نوجوان طبقہ ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ نہ مذہبی قیادت، نہ سیاسی قیادت، نہ اس کا احترام۔ ان تمام امور پر توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کے ڈیبیٹ میں سوال کے جواب میں نے کہا تھا کہ بحیثیت مسلمان میں یہ مانتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی، ادنا سی گستاخی، بے ادبی ہم برداشت نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہم اس بات کو بھی روا اور درست نہیں گردانتے کہ کوئی کسی بھی دوسرے مذہب کے رہنما کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرے۔ یہ میرے جملے نہیں ہے، یہ میرا دین مجھے سکھاتا ہے، یہ میرا مذہب مجھے سکھاتا ہے۔ ہم جہاں حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کا بڑا احترام کرتے ہیں، وہی ہم اس بات کے بھی پابند ہیں کہ ہم دوسرے مذاہب کے رہنماؤں کا، ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے مسلمانوں کا احترام نہ کریں۔ احترام نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم بےہودہ قسم کی باتیں نہ کریں جس سے غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہوں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہوں، نفرتوں کا ماحول بنتا ہو۔ کم سے کم ہم یہ نہ کریں۔ حضرات، اللہ تبارک